بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताबुल जनाइज पढ़ रहे हैं और हमारे हलकात की तरतीब के एतबार से ये हलका नंबर 139 है, 139। और किताबुल जनाइज में हम लोग जो फसल पढ़ रहे हैं वह हमलुहु व दफनुहु फर्ज़ किफ़ायतिन, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी में आज का जो हल्का है यहाँ पढ़ना है वह सुन्ना रशुल क़ब्रि बिल माई, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वसुन्ना रशुल क़ब्रि बिल माई लिअन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रशअ अला क़ब्रि इब्निही इब्राहिम माअन ववदअ अलैहि हसबा रवाहु शाफ़िई वरफ़उहु क़द्र शिब्रिन लिहदीस जाबिर अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अ क़ब्रहु अनिल अर्दि क़द्र शिब्रिन रवाहु शाफ़िई वयुकरहु तज़वीक़ुहु तजसीसुहु वतबखीरुहु लिक़ौलि जाबिर नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न युजस्सस अल-क़ब्र वअन यब्ना अलैहि वअन युक़अद अलैहि रवाहु मुस्लिम ज़ाद तिर्मिज़ी वअन युक्तब अलैहा वतक़बीलुहु वत्तवाफ़ु बिहि वस्सहीह तहरीमुहु लिअन्नहु मिनल बिदअ वक़द रुविय अन्न इब्तिदाअ इबादतिल अस्नाम तअज़ीमुल अमवात वल-इत्तिकाउ इलैहि लिमा रवा अहमद अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रजुलन क़द इत्तका अला क़ब्रिन फ़क़ाल ला तुअज़ीह वल-मबीत वद्दिहक़ु इंदह वल-हदीस फ़ी अम्रि दुनिया लिअन्नहु गैरु लाइक़िन बिल-हाल वल-किताबतु अलैहि वल-जुलूसु वल-बिनाउ लिमा तक़द्दम फ़इन कान अल-बिनाउ मुशरिफ़न वजब हदमुहु लिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअली ला तदअ तिमसालन इल्ला तमस्ته वला क़ब्रन मुशरिफ़न इल्ला सवैतह रवाहु मुस्लिम वल-मश्यु बिन-नअल इल्ला लिख़ौफ़िन शौक़िन व नहविही लिहदीस बशीर इब्न अल-क़सासिय्यह क़ाल बैन अना अमाशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रजुल यमशी फ़िल क़ुबूर अलैहि नअलान फ़क़ाल या साहिब सिब्तैन अल्क़ सिब्तैक फनज़र अर्रजुल फलम्मा अरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़लअहुमा फरमा बिहिमा रवाहु अबू दाऊद क़ाल अहमद इस्नादुहु जय्यद वयहरुम इस्राजुल मक़ाबिर वद्दफ़्नु बिल-मसाजिद वकज़ा बिनाउल मसाजिद अलल क़ुबूर लिक़ौलि इब्न अब्बास लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूर वल-मुत्तख़िज़ीन अलैहा अल-मसाजिद वस्सुरज रवाहु अबू दाऊद वन-निसाई वफ़ी मिल्किल ग़ैरि वयुंबशु मा लम यअज़न मालिकुहु वद्दफ़्नु बिस्सहराइ अफ़ज़ल लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदफ़नु अस्हाबहु बिल-बक़ीअ वलम तज़ल अस्सहाबतु वत्ताबिऊन वमन बअदहुम यक़बुरून फ़ी الصحاري वइन माततिल हामिलु हरुम शक़ बत्निहा लिअन्नहु हत्कु حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة
واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا كسر عظم الميت ككسر العظم الحي. جی كسر عظم الميت كسر عظم الميت ككسر العظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم. وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج ولو 6 أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم. بس يا شيخ. ٹھیک ہے. لما تقدم فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن إن كانت متوهمة. هذا بالله التوفيق. متوهمة. هذا بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل في شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجنائز میں فصل وحمله ودفنه فرض الکفایت، یہ جو فصل ہے اسی میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. وسنہ رش القبر بالماء، یہ حلقہ نمبر 139. وسنہ رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصبا. مٹی قبر میں جو کھودی جاتی ہے، اب ایک مرتبہ جو مٹی پہلے سے سخت بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ کھود کر پھر سے اس کو آپ اسی جگہ پر ڈالیں گے تو وہ ایسے نہیں بیٹھے گی جیسے پہلے وہ بیٹھی ہوئی تھی. ممکن ہے کہ اگر بہت سخت ہوائیں چلنے لگیں اسی دن، دوسرے دن، 2-4 دن کے بعد، تو ممکن ہے کہ وہاں پر وہ ساری مٹی اڑ جائے اور گڑھا پڑ جائے. اگر گڑھا پڑ جائے پھر بارش ہو تو پھر یہ زیادہ امکان ہے کہ وہاں پر پانی جمع ہو اور پانی اندر قبر تک، اندر میت تک پہنچ جائے. تو یہ کچھ امکانات ہوتے ہیں. اور خاص کر اگر کبھی جانور وہاں پر، وہ جانور جو قبریں کھودتا ہے، بجو جسے کہتے ہیں، الضب نہیں، الضبع آخر میں عین، وہ قبر کھودنے والا جانور بھی کبھی جو ہے کھود دیتا ہے. تو اس طرح اگر کسی قبر کے اوپر جو مٹی ہے اس کو تھوڑا اونچا، ایک بالش تک اگر نہ کیا جائے، اس کو پانی وانی مار کے اس کو نہ بیٹھایا جائے، تو پھر یہ سارے امکانات رہتے ہیں. تو اسی لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ جو مٹی ڈھیلی ڈھیلی ہے اس کو بیٹھانے کے لیے پانی مارا جائے. اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس قبر کی مصلحت کے لیے یہ کاروائی کی جاتی ہے. ووضع علیہ حصبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کنکریاں رکھی. یہ بات اس کے اندر مذکور ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. تو اگر کسی چیز کے ذریعے سے کنکر ہو یا مٹی میں بھی سخت مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں موٹے موٹے، وہ کچھ اوپر ڈال دیے جائیں تاکہ مٹی بیٹھ جائے تو بھی درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بیٹے ابراہیم کے قبر پر اس طرح کیے. اس کے بعد یہاں پر قبر کو زمین کے برابر نہیں رکھا جائے گا. قبر کو زمین کے برابر نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ تفریق ہونی چاہیے کہ کہاں قبر ہے، کہاں زمین، عام زمین ہے.
اگر اسی طرح برابر چھوڑ دیں گے تو امکان ہے کہ لوگ کل کو آئیں گے پھر جلد ہی قبر کو کھود دیں گے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں وَرَفْعُهُ قَدْرَ شِبْرٍ، ایک بالش اونچی کم سے کم قبر ہونی چاہیے زمین سے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالش کے برابر انہوں نے قبر کو اونچا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ وَيُكْرَهُ تَزْوِيقُهُ وَتَجْصِيصُهُ وَتَبْخِيرُهُ، تزویق تجسیس دونوں ہم معنی ہیں، پختہ بنانا یا تزویق کہیں گے تو اس کو اس کے اوپر کچھ نقش و نگار کرنا یا تزویق سنوارنے کو کہتے ہیں۔ تجسیس پختہ بنانا، سیمنٹ ٹائلز وغیرہ ڈال کے بنا دینا، یہ تجسیس میں آتا ہے۔ تزویق میں سنوارنا، نقش و نگار کرنا۔ تو قبر کے اوپر کسی بھی قسم کی فنکاری دکھانے کی کوشش کرنا، چاہے پتھر پہ کچھ نقش کر کے ہو یا پھر پھول کیا کہتے ہیں جو بیل بوٹے ہیں، ایسے کچھ نہ کچھ نکال کر اس کو کندھا کر کے لگانا، یہ ساری چیزیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے۔ وتجسیسہ، پختہ بنانا۔ وتبخیرہ، اسی طرح وہاں پر کسی قسم کی خوشبو کرنا، یہ بھی منع ہے۔ وتقبیلہ، اس سے پہلے دیکھیے یہاں پر جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا، اور اس پر کوئی عمارت بنانے سے بھی منع کیا، اس پر بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ تو یہ قبر کے تعلق سے یہ خاص ہدایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں جو منع ہیں قبر کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَالتَّقْبِيلُهُ وَالطَّوَافُ بِهِ، قبر کا بوسہ دینا یا قبر کے اطراف گھومنا، یہاں یہ ساری چیزیں بھی منع ہیں، بلکہ مکروہ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ قبر کا طواف کرنا یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ ایسی جگہ قبر کی تعظیم کرنا یا کسی اور ارادے سے بھی اس کا طواف کرنا یہ حرام ہے، لأنه من البدع، یہ ساری چیزیں بدعت لوگوں نے شروع کر لی۔ وقد روی ان ابتداء عبادت الاصنام تعظیم الاموات، اس کی وجہ یہ ہے کیوں اس سے منع کر رہے ہیں، قبروں سے کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ چیزیں آئندہ لوگوں کو شرک کی طرف نہ لے جائیں، یہ احتیاطی طور پر۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں والاتکاء الیہ لما روى احمد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم راى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذي، ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قبر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کو تکلیف نہ دو، تو مطلب یہ کہ یہاں سے اڑ جاؤ تم، یہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح والمبیت والضحك عنده والحدیث فی امر الدنیا، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں رات گزارنا، ہنسنا، یہاں پر یہ منع ہے۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے مشائخ؟ والمبیت والضحك عنده، کس جگہ منع ہے بتا رہے ہیں؟ والمبیت، جی بولیے۔ خبر کے پاس جی صحیح بات ہے، قبر کے پاس رات گزارنا مطلب یہ کہ کچھ لوگ وہاں پر سونے کا معمول بنانا، اور اسی طرح یہاں پر
हंसते गप्पे लगाना रात रात या दुनियावी बातें करना, ये सारी चीजें मना है। क्यों? इसलिए कि ये जो मौका है कब्र के पास जाने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रों की ज़ियारत का आपने हुक्म इसलिए दिया ताकि आखिरत की याद ताज़ा हो जाए। आखिरत की याद दहानी के लिए कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया गया। यहाँ बैठे गप्पे लगाना, रातें गुजारना, यहाँ आके दुनियावी बातें मसाइल हल करना, ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग खासकर जहाँ पर दरगाह वर्गाह बना लिए हैं, कोई भी मदफून है पता नहीं, वहाँ पर एक रात गुजारने का एक मकाम बना लेते हैं कि यहाँ बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे रात रात भर। और भी बहुत सारे काम ऐसे जो शरीय एतबार से दुरुस्त नहीं है, वो सारे काम वहाँ होंगे जो शिरकिया काम हैं। और इसके अलावा भी तो ये सारी की सारी चीज़ें हराम हैं। यहाँ पर न किसी किस्म का सजदा किया जाना चाहिए, न तवाफ किया जाना चाहिए, न उसका बोसा दिया जाना चाहिए, न ये इस जगह को ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करना कि यहाँ पर सोना उठना बैठना, ये कब्रस्तान के लिए ज़ेब नहीं देता। ये कब्रस्तान इबरत हासिल करने की जगह है, गफलत में जाके वहाँ सोने की जगह नहीं है। वल किताबतु अलैहि, कब्रों पर लिखना क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? शेख बिन बाज वगैरह ने इस पर सख्ती से मना किया है। ये आइंदा चलकर जो भी सालिहीन हैं उनके शान में गुलू के इम्कानात होते हैं इससे, इसीलिए लिखने से मना किया। वल जुलूसी वल बिनाई, इसी तरह बैठना भी मना है कब्र के ऊपर। वल बिना, ऊपर तामीर करना भी मना है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर मुनासिब नहीं है। देखिए, अगर यहाँ आदमी एक शानदार कतबा लगाएगा, यहाँ पर बैठेगा, या फिर उसके ऊपर कोई किसी किस्म की इमारत तामीर कर देगा जिस तरह पुराने बादशाह लोग करते थे, तो ये सारे की सारी चीज़ें मना हैं। क्योंकि बाज़ लोग कब्र को भी अपने एक इमारत के अंदर बनाकर गए हैं, तो ये सारी चीज़ें मना हैं। ये सारी चीज़ें इसराफ हैं, हराम है ऐसे सब सारे काम करना। क्योंकि जैसे ही वो दरगाह बनेगी वहाँ पर सारे शिरकिया काम होंगे, वहाँ पर गैरुल्लाह से मदद मांगी जाती है, वहाँ पर गैरुल्लाह के लिए ज़बह किया जाता है, वहाँ कब्र का सजदा होता है, तो ये सारे शिरकिया काम हैं। फ़इन कान अल-बिनाउ मुशरिफन वजब हदमुहु लिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअली ला तदअ तिमसालन इल्ला तमस्तहु वला क़ब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को इस काम के लिए भेजा था कि जो भी मुजस्समा स्टैच्यू वगैरह मिले तो तुम उसको मत छोड़ना, उसको मिटा देना, उसको ख़त्म कर देना। तो ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के तौर पर बोल कर भेजी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। और इसी तरह ये बात भी बताई थी कि जो भी कब्र आप देखो कि बहुत ज़्यादा ऊंची है तो उसको बराबर कर दो, बस एक बालिश के बराबर कर दो। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो कब्र के पास करने से मना की गई है। अगर कोई करते हैं तो फिर ये सब सरासर गलत करते हैं। वल्मश्यु बिन्नअली इल्ला लिखौफि शौकिन व नहविही। अब इसी तरह यहाँ पर ये बात भी बताई जा रही है कि आदमी कब्रिस्तान में चले तो मय्यत का जो अमवात वहाँ हैं उनका एहतराम करे। इल्ला लिखौफि शौकिन, अगर वो इलाका ऐसा है एकदम कांटेदार, वहाँ पर कुछ पौधे उड़ गए हैं, आपका चप्पल के बगैर घूमना मुनासिब नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप चप्पल पहन कर भी घूम सकते हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक साहब को कि वो चप्पल पहनकर कब्र के दरमियान घूम रहे हैं, कब्रों के दरमियान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम अपने चप्पल फेंक दो, निकाल दो।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ لیا، پہچان لیا، تو اس نے وہ دونوں کے دونوں چپل اٹھا کر پھینک دیے۔ تو یہ اگر مشائخ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان میں بہت کانٹے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر چپل پہن کر جانا مناسب ہے، نہیں ہے، جائز ہے، نہیں ہے، درست ہے کہ نہیں ہے مشائخ؟ جی شیخ، پہن کے جا سکتے ہیں، جی پہن کے جا سکتے ہیں۔ جی پہن کر جا سکتے ہیں۔ دیکھیے کیوں یہاں پر دیکھیے الا لخوف شوک کہا گیا ہے، کانٹے بہت ہوں تو، والمشی بالنعل، اب اگر ضرورت نہیں ہے وہاں پر تو پھر نکال کر ہی چلنا زیادہ مناسب ہے، لیکن ضرورت ہے وہاں پر پوری طرح کانٹے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آدمی بغیر چپل کے جائے گا تو اور زیادہ تھک جائے گا، اسی لیے اچھا ہے کہ وہ پہن کر چلا جائے، اگر جب کانٹے وغیرہ کی اس کو پریشانی ہو سکتی ہے تو اس وقت۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کے لیے کہا، وہ جو صاحب تھے وہ نکال بھی دیے، پھینک بھی دیے اس کو۔ اس کے بعد وَيَحْرُمُ إِسْرَاجُ الْمَقَابِرِ وَالدَّفْنُ بِالْمَسَاجِدِ، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اچھا ایک بات اور مشائخ، اگر کوئی آدمی اپنے ایک قریب مثلا بھائی کی، والدہ کی، والد کی قبر کے اوپر بار بار آنے کے لیے ایک نشان رکھنا چاہتا ہے، مثلا اب جیسے بعض علاقوں میں ساری قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں، اب قبر جیسی سب کی ایک یا 1.5 بالش اونچی، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر لگے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں اب وہ انسان یہ جان نہیں پائے گا کہ ہمارے قریبی انسان والد کی یا والدہ کی کہاں قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ آپ نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو جب دفن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کو جاننے کے لیے ایک بڑا سا پتھر لا کر رکھ لیا وہاں پر۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ آدمی اگر اس طرح کی کوئی چیز نشان کے طور پر رکھ دے تو درست ہے، ایسا رکھنا درست ہے۔ البتہ یہ سب اس کو نئے سے نئے انداز میں اگر قبر کو آپ بنانا چاہتے ہیں، اس پر کچھ نام کندہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ وَيَحْرُمُ إِسْرَاجُ الْمَقَابِرِ، دیکھیے اب کہہ رہے ہیں کہ قبروں کے پاس روشنیاں جلانا یا روشن کرنا مقبرے کو یہ حرام ہے، اور مسجد کے اندر بھی دفن کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وَكَذَا بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ لِقَوْلِ ابن عباس رضی اللہ عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لعنت کی ایسے لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایک عید کی جگہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، تو قبروں کو روشن کرنا، وہاں پر کچھ لائٹ جلا کر رکھنا یہ بھی منع ہے، اور مسجدوں میں خود دفن کر لینا یہ بھی منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی زائرات القبور پر، یعنی قبروں کی زیارت کرنے والے عورتوں پر، اور اسی طرح وہ لوگ جو قبروں پر سجدہ بنا لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی بد دعا کی ہے۔ وفی ملک الغیر وینبش ما لم یأذن مالک، اور اسی طرح اس کا اب وفی ملک الغیر، اس کا دفع یہ اس کا یہ کہاں ہے مشائخ، اس کا عطف کہاں ہے؟ اس کا عطف کہاں ہے مشائخ؟ دیکھیے
والدفن، دیکھ رہے ہیں مشائخ؟ والدفن جی، والدفن جو ہے، والدفن بالمساجد اسی پر اس کا عطف ہے. والدفن فی ملک الغیر ویمش، کہ اگر آپ بغیر کسی اجازت کے کسی کی زمین میں لے جا کر آپ دفن کر دیے تو یہ قبر کھولی جائے گی، وہاں سے اس آدمی کو نکالا جائے گا. تو لیکن دوسروں کی جگہ میں قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی قیمت نہ دے دیں یا اس کے مالک نہ بن جائیں. کسی کی بھی زمین میں جا کے قبر بنا دینے سے قبر ہمیشہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس کا حق نہ ہو. اسی کی زمین میں ہو، اس کے کھیت میں ہو تو وہ درست ہے، بلکہ مسلمانوں کا مقبرہ جہاں ہے وہاں پر تدفین کا اہتمام ہونا چاہیے. کسی کی بھی جگہ میں اس طرح قبر کھودنا بھی منع ہے. والدفن بالصحراء افضل لانه صلی اللہ علیہ وسلم كان يدفع اصحابه بالبقيع. دیکھیے بالکل چٹیل میدان ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہیں پر جو ہے دفن کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ایک چٹیل میدان کہیں گے تو ابھی جو البقیع ہے یہ پوری طرح چٹیل میدان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اب تقریباً آس پاس عمارتیں بننے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل شہر کے بیچوں بیچ بنایا گیا، جبکہ وہ اس دور میں یہ ایک صحرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جب اپنے صحابہ کو دفن کرتے تھے تو یہ ایک صحرا ہی تھا. وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں وَلَمْ تَزَلِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَقْبُرُونَ فِي الصَّحَارِ. قبروں کو صحرا ہی میں بنایا جاتا ہے. گھر گاؤں سے پوری طرح باہر، آبادی کے باہر ہی کچھ زمین خریدی جاتی ہے جو مقبرے کے طور پر خاص کر دی جاتی ہے. تو یہ صحابہ تابعین یہ لوگوں کا عمل ہے کہ دفن کرنا ہو تو صحرا میں کرنا چاہیے، تبھی زیادہ مناسب اور افضل ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے اگر حامل عورت گزر جاتی ہے تو اس کے سانس سے ہی متعلق اس کے اندر کے جنین کی سانس ہوتی ہے. اگر ایسا ہو گیا کہ وہ عورت گزر گئی تو بچہ بھی جو اس کے پیٹ میں تھا یہ اس کو نکالنے کے لیے کیا اس میت کا پیٹ چاک کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہاں پر دیکھیے مختلف انداز میں بتلایا گیا ہے کہ اگر نیچے تک آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر تھوڑا سا بھی حصہ اس کا زندہ نکل آیا ہے، وہ حرکت ہے اس کے اندر، تو اس کی زندگی بچانے کے لیے، اس بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے اس کی ماں کا پیٹ چاک کیا جا سکتا ہے، بالکل جس طرح آپریشن میں ہوتا ہے. تو یہ آدمی جب تک تاکید نہ کر لے کہ اس عورت کے حمل میں جو جنین ہے وہ مر نہیں گیا، اس وقت تک اس کو دفن نہیں کرے گا. پہلی بات تو اگر اس کو میڈیکل سے پتہ ہو جائے، میڈیکل والے جانتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ اندر جو بچہ ہے وہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا، یہ ساری چیزوں کا ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے جب لکھی گئی کتاب تو اس وقت سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اندیشہ ہے تو پھر ایسی صورت میں امکان ہے اگر بچے کے بچنے کا تو اس صورت میں اس کو چاک کیا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے. اگر امکان نہیں ہے، ساری چیزیں پوری طرح ٹھنڈی ہو گئی ہیں، پیٹ میں بھی کوئی حرکت نہیں دکھائی دے رہی، تو ایسی صورت میں اس کو مردہ مان لیا جائے گا. اب یہ پیٹ چاک کرنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ دیکھیے لأنه حتك حرمة متيقنة لبقاء حیات متوہمہ. پیٹ چاک کرنے کی جب بات ہے تو یہ ایسے وہم، ابھی ڈاؤٹ فل حمل کے بارے میں جو ابھی کنفرم نہیں ہے
کہ وہ زندہ بچہ ہے نہیں بچا ہے، اس کے لیے ایک میت کے پیٹ کو چاک نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے برعکس اگر اس کے اندر کچھ بھی زندگی کی علامت ہے، حرکت دیکھ رہے ہیں پیٹ میں، تو ایسی صورت میں اس بچے کو زندہ نکالنے کے لیے جو بھی کوشش ہے ممکن ہے وہ کی جائے گی، اور پیٹ پھاڑنے کی ضرورت پڑے تو بھی پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے بچے کے لیے. اس کے بعد دیکھیے وَأُخْرِجَ مِنَ النِّسَاءِ من وَأُخْرِجَ مِنَ النِّسَاءِ مَن تُرْجَى حَيَاتُهُ بِأَنْ كَانَ يَتَحَرَّكُ حَرَكَةً قَوِيَّةً. اگر مومنٹ فل مومنٹ ہے، وہ عورت ٹھنڈی ہو گئی گزر گئی، اس کے باوجود فل اگر امکان ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ زندہ بچہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پیٹ کو چاک کیا جا سکتا ہے. بأن كانت حركة قوية وانتفخت المخارج وله سنة فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم. تو دیکھیے بچہ جو نیا پیدا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جانی چاہیے. حرکت ہے تو پھر کٹ کر کے نکالنے کی ضرورت پڑے تو بھی نکال سکتے ہیں، اگر نہیں تو ایسی صورت میں اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہ میت کے ساتھ ہی اندر کا بچہ بھی کیا کہتے ہیں مر چکا ہے، تو پھر اس کو اس عورت کے ساتھ ہی دفن کر دیں گے، یا کیا کہتے ہیں بغیر اس کے کسی بھی پیٹ کے حصے کو چاک کیے بغیر وہ بچہ اندر ہی رہے گا اور اس کو بھی دفن کر دیں گے جب یہ بات یقینی ہو جائے کہ وہ بچہ اندر جو ہے وہ زندہ نہیں بچا. لیکن اگر زندہ ہے، آدھا باہر آیا ہوا ہے آدھا اندر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نکالا جائے گا ایک عمومی مصلحت کے لیے کہ بھائی آپ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ یہ بچہ زندہ بچ جائے. اگر بچ گیا ہے، اس کے لیے تھوڑا بہت کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کاٹا جا سکتا ہے. اگر نہیں، ہارٹ بیٹ ہر چیز رک گئی ہے اور پوری طرح مرنے کا 100% یقین ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ میت کے پیٹ ہی میں رہتے ہوئے اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا. وَأُخْرِجَ مِنَ النِّسَاءِ مَن تُرْجَى حَيَاتُهُ بِأَنْ كَانَتْ حَرَكَةً قَوِيَّةً وَانْفَتَحَتِ الْمَخَارِجُ. راستے بھی کھل گئے، اس کے بعد اس کی جان چلی گئی. تو یہ ساری ترتیبات یہ بتلا رہے ہیں. وَلَهُ شَهْرٌ فَأَكْثَرُ وَلَا يَشُقُّ بَطْنُهَا وَلَا يُشَقُّ بَطْنُهَا. اس کا عورت کا پیٹ چاک نہیں کیا جائے گا کیونکہ میت کی حرمت ہے. فَإِن لَمْ تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته. کہہ رہے ہیں کہ اب معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ زندہ ہے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دفن بھی نہیں کیا جائے گا میت کو یہاں تک کہ اس بچے کی موت کا یقین ہو جائے. وَيُخْرِجَ بَعْضُهُ حَيًّا شُقَّ الْبَاقِي لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُتَوَهَّمَةً. اور اگر یہ جو بچہ ہے وہ زندہ نکال لیا گیا تو ایسی صورت میں تھوڑا سا اگر جو کاٹنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ زندہ ہے بچہ تھوڑا سا باقی ہے، وَإِنْ أُخْرِجَ بَعْضُهُ حَيًّا شُقَّ الْبَاقِي. تو اگر تھوڑا سا حصہ نکل کے آ گیا ہے جنین کا باہر، باقی تھوڑے کے لیے کاٹنے کی ضرورت پڑی تو اس وقت کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو یقین ہے کہ یہ بچے کی زندگی بچ گئی ہے. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ جہاں پر یقین ہو اور اس بات کا کہ یہاں زندگی جو اندر بچے کی زندگی تھی وہ نہیں ہے، پوری طرح وہ ختم ہو گیا، تو پھر دفن کریں گے. نہیں تو بھی وہ پتہ چلے گا کہ کس قدر اس کے اندر زندگی ہے، اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے. بہرحال یہ کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میت کو زندہ حالت میں اس کی ہڈی یا کوئی بھی چیز توڑنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، یہ بالکل میت کو بھی وہ تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے نہیں کرنا چاہیے. یہ بات اسلامی تعلیمات. تو یہاں تک ہم لوگ یہ فصل ختم کر چکے ہیں. اس کے بعد والی فصل میں تسن تعزیت المسلمی، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بارک